बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मतलूब डाच ऑफिशियल। और आज सियासी मामलात और मुल्की मामलात दोनों ही हमारे लिए अहम हैं। दोनों ही में से बहुत सी खबरें हैं, न्यूज़ है, उन पे तबसरे भी हाजिर हैं। लेकिन सबसे अहम बात जो आज की है, आज 28 मई है जी, आज यौम तकबीर है। और इस दिन का ये प्राउड नहीं कि हमने एक बम बना लिया और उस बम की खुशी में अभी यौम तकबीर का दिन मनाया जा रहा है और इसलिए ये हमारे लिए कोई अहमियत, बल्कि इसलिए अहमियत का हामिल है कि हमने बम नहीं बनाया, हमने अपना वक़ार, अपनी सलामती, अपनी सालमियत, हमने इसको बुलंद किया, उसको मजबूत किया, उसको दुश्मन के सामने सीना सुपर होकर खड़े होने का अज़म जो था हमारा, उसको हमने साबित कर दिखाया। अच्छा, मुख्तलिफ सवालात हैं इसके मुतल्लिक़, क्योंकि इनमें से कुछ चीज़ों के साथ मैं थोड़ा सा राब्ता रहा है। शायद मैं इस मौजू पे आज बात ना करता भी तो कोई बात नहीं थी, जो बात हो गई इसको बाद में कैश कराने वाली कोई बात नहीं होती। लेकिन मेरा अपना ये ज़हन है कि अगर मेरे पास कुछ तारीख़ी बातें मौजूद हैं तो मैं अपने मोअज़्ज़ज़ क़ारीन और सामीन नाज़रीन से भी इनका तज़किरा करूं। वो भी इसके हक़दार हैं, वो जो मुझे रोज़ाना सुनते हैं, कभी मेरे अच्छे व्लॉग, कभी मेरे दरमियाने व्लॉग, कभी ख़बरें उनके मतलब की, कभी ख़बरें जो हैं वो मेरे मतलब की होती हैं। बहरहाल वो जनाब ये था कि 28 मई को पाकिस्तान ने ये धमाके किए। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा रेफरेंस देना पड़ेगा मुझे तारीख़ के हवालों से कि जब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद को, जब वो अयूब खां की कैबिनेट में थे, ये मैं अर्ली 64 की बात कर रहा हूँ, तो उन दिनों उन्हें साइंस और टेक्नोलॉजी का वज़ीर बनाया गया। और ख़ुद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो अपनी एक जगह लिखते हैं, अपनी किताब में लिखते हैं कि उस वक़्त ना कोई साइंस ना टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में कुछ भी नहीं था, बल्कि इस वजारत का दफ्तर तक नहीं था। उनको वज़ीर बनाया गया तो एक छोटा सा बोर्ड लिखवा के उस पर उसके बाहर लगवाया गया, यानी उस पर माथे पे या उस पे दीवार के पे सजाया गया साइंस और टेक्नोलॉजी के इसको वजारत में लिया, दफ्तर में मिला। दफ्तर में फर्नीचर तक नहीं था जब भट्टो साहब को साइंस और टेक्नोलॉजी का वज़ीर बनाया गया। तो आगे चल के भट्टो साहब ने खैर उसमें बड़ा काम किया। उस वक्त आइटम बम का तो इतना शायद शद्दोमत के साथ वो नहीं था मसला पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, क्योंकि 1945 में वो धमाके हो चुके थे जापान में, जो एटम बम के फटने से जो तबाहकारियाँ हो चुकी थी। वाक़या अभी 20 साल पुराना हुआ था उस हिसाब से। तो उस वक़्त भट्टो साहब, फिर उसके अयूब के बाद भट्टो साहब आए, या के बाद भट्टो साहब आए। तब भारत ने एटमी सलाहियत पे, न्यूक्लियर सलाहियत पे शद्दोमत से काम करना शुरू किया और पाकिस्तान को ज़ेर करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान ने इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस भी करवाई, सारा कुछ हुआ, उस सिलसिले में उन्होंने जनाब धमाके कर दिए, पहला धमाका कर दिया। अब पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं था। पाकिस्तान सोच रहा था क्या करूं, क्या हो, कैसे हो। तो जनाब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब ने, अच्छा आपको ये बताता चलूं कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान मरहूम मोहसिन पाकिस्तान, अल्लाह उन्हें करोड़ करोड़ जन्नत नसीब करे और उन्हें पाकिस्तान की सालमियत महफूज करने के इवज़ अल्लाह उन्हें जन्नत में बागों बहारों और दूध शहद की नहरों से नवाजे।
انہوں نے محلات انہیں اللہ تعالیٰ انہیں وہ چیزیں دے کہ جو انہوں نے پاکستانی قوم کے لیے یہ کارنامہ کیا. انہوں نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان سے میں اس میں تھوڑی سی بات یہاں پہ تھوڑا سا آؤٹ آف اپنا جو ایجنڈا ہے اس سے جاؤں گا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان سے میری ملاقات پہلی اور آخری وہ ملاقات تھی. وہ میں سوئٹزرلینڈ سے جہاں پہ میں رہتا تھا، مقیم تھا کافی سالوں سے، وہاں کہ جو نیشنل ٹی وی ہے اس کے ڈائریکٹر نے مجھ سے کہا کہ ہم ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کا پاکستان میں انٹرویو کرنا چاہتے ہیں، ہم ایک ڈاکومنٹری تیار کر رہے ہیں تو ان کا بہت ضروری ہے، اس کے بغیر یہ نامکمل رہے گی. تو سنا ہے پاکستانی اسے کسی سے ملنے نہیں دیتے، تو آپ ہمارا کچھ کر سکتے ہیں اس سلسلے میں. میں نے اپنے مختلف چاندے کے احباب جو سیکورٹی اداروں سے وابستہ تھے اور کچھ ڈپلومیٹس، ان سے میں نے بات کی، وہ ارینج ہو گیا. انہوں نے کہا جی شرط یہ ہے کہ آپ ساتھ جائیں گے. خیر میں سوئٹزرلینڈ سے مسٹر سومشٹائن، یہ اس وقت ڈائریکٹر تھے نیوز کے، ان کے ساتھ میں پاکستان آ گیا. ہماری اپوائنٹمنٹ ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب سے اسلام آباد طے تھی. ہمیں لے جایا گیا اور ان سے ملوایا گیا، اور انہوں نے سوئس نیشنل ٹی وی کو انٹرویو جو دیا. اسی درمیان باتیں ہوئی، کچھ ہماری یافتہ کیمرہ بھی باتیں ہوئی، کچھ انٹرویو کے درمیان بھی. تو وہ بات ان سے یہ ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ میں نے ذوالفقار علی بھٹو سے کہا تھا کہ اگر آپ مجھے وسائل دیں تو میں آپ کو ایٹم بم بنا کے دے سکتا ہوں. تو بھٹو صاحب نے مجھے اس کی بالکل، میں نے بات منہ سے نکالی تو انہوں نے میری بات پکڑ لی اور کہا کہ اب آپ اس بات سے پھریں گے نہیں، اس بات سے آگے پیچھے نہیں ہوں گے، مجھے یہ چاہیے. اور پھر دنیا جانتی ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو شہید نے اصل میں کرنل قذافی سے مل کے شاہ فیصل کو بھی شروع میں شامل کیا گیا. شاہ فیصل صاحب کو بعد میں اسی جرم کی پاداش میں شاید مروا بھی دیا گیا، ان کو قتل کرا دیا گیا. اور اس کے سب کرداروں کو آسا ان کے انجام دیکھ لیں آپ کیا ہوئے. تو ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب نے بتایا کہ بھٹو صاحب نے اس میں جتنا سرمایہ چاہیے تھا وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے، فوج نے سب سے زیادہ اس میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کی مدد کی اور انہیں وہ وسائل فراہم کیے. اسٹیبلشمنٹ کے بعد پاکستان کے جو عرب دوست ہیں، پاکستان کے جو مسلمان کنٹریز دوست ہیں، انہوں نے بھی اس سلسلے میں کافی تعاون کیا. اور بھی لوگ ہیں جنہوں نے اس سلسلے میں اور بھی کئی نام آتے ہیں. تو وہ جناب اس انٹرویو کے درمیان میں موجود تھا. اس سے پہلے ہماری چائے پیتے ہوئے ہماری ڈاکٹر صاحب سے بات بھی ہوئی اور مجھے پہلی دفعہ احساس ہوا ان کے منہ سے جب میں سنا، میں اس بات کا شاہد ہوں، میں زندہ ہوں الحمدللہ، آج بھی آپ کے سامنے ہوں. ڈاکٹر وہ مسٹر سومشٹائن اس وقت بھی سوئٹزرلینڈ میں ٹی وی سے وابستہ ہیں، آپ ان سے تصدیق کر سکتے ہیں. انہوں نے جناب یہ باتیں بتائیں کہ ذوالفقار علی بھٹو شہید وہ شخص ہے جنہوں نے مجھے اس کے لیے تیار کیا. آفر میں نے کی، بعد میں انہوں نے آفر کو جکڑ لیا اور ان کی جب تک وہ اقتدار میں رہے ہمیں یہ سب کچھ وسائل جو کچھ چاہیے تھا ملتے رہے. لیکن اس کے بعد انہوں نے ضیاء الحق صاحب کی مرحوم کی تعریف کی کہ ان کے دور میں مجھے وسائل کی کوئی کمی نہیں آنے دی گئی. اور وہ 84 کا شاید زمانہ تھا کہ جب انہوں نے ضیاء الحق صاحب کو ایک میسج بھیجا کہ صاحب کام مکمل ہے، اب ڈیٹ آپ نے بتانی ہے، ہمیں 1 ہفتہ دیجیے گا، ہم اسے 1 ہفتے میں جو سب کچھ جو ہے نا وہ حاضر کر دیں گے.
تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ اس بم کے اس یا نیوکلیر پاور کے اس ٹیکنالوجی کے اصل خالق جو تھے وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور ذوالفقار علی بھٹو تھے. بلکہ کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو کے بغیر چونکہ یہ بن نہیں سکنا تھا، شروع نہیں ہو سکنا تھا، اس پروجیکٹ پہ کام نہیں ہونا تھا، شاہ فیصل، قذافی اور سب لوگوں کو اس میں انوالو کرنا، پیسے لینا، کام کرنا، یہ سب ناممکن سی چیز تھی ذوالفقار علی بھٹو کے بغیر. پھر جناب کیا ہوا کہ اس کے بعد وہ کام ہوتا رہا اس پہ، اور بھی لوگوں نے کام کیا، اس کو موڈیفائی بھی کرتے گئے، اور وہ مسائل جو بعد میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو جب اقتدار میں آئیں تو انہوں نے فرانس سے مسائل ٹیکنالوجی بھی لی اور سارا کچھ کیا. اور جب یہ انڈیا نے پھر دوسری دفعہ 11 مئی 1998 کو جب دھماکے کیے تو تب عوام اسٹیبلشمنٹ کا، عوام کا پارا انتہائی ہائی ہو گیا تھا، اپ ہو گیا تھا، اس کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا تھا. اور آپ نے دیکھا کہ اس دن میں اب فوج اور ایک پورے ملک میں ایک ہائپ، میکسیمم ہائپ کریٹ ہوا تھا. ہر بندے کی یہ خواہش تھی کہ میں اس بٹن تک پہنچ جاؤں جو دھماکہ کرتا ہے. کہ انڈیا نے دوسری دفعہ پاکستان کو زیر کرنے کے لیے دھماکے پہ دھماکہ کر دیا اور پاکستان خاموش بیٹھا ہے. بالکل اسی طرح جب اب جنگ لگی 4 دن پاکستان نے انتظار کیا، اور 4 دن میں آپ نے دیکھا کہ موجودہ حکومت کے وزیروں نے، رانا ثناء اللہ اور دوسرے جو وزراء تھے، خواجہ آصف سمیت، سب نے کہنا شروع کر دیا اوکے جی، انہوں نے چھوٹا سے اسٹرائک کیا، ہم نے ان کے جہاز گرا دیا، معاملہ ختم، اب کچھ نہیں. یہ خود میں نے نیوز میں ان کے منہ سے سنا ہے، رانا ثناء اللہ کے. تو یعنی وہ اسے آگے کچھ کرنا نہیں چاہتے تھے. وہ پھر عوام اٹھی، پھر اسٹیبلشمنٹ اٹھی، پھر فوج اٹھی، پاکستان کی آرمی، فضائیہ، بحری، وہ سارے اکٹھے ہو کر نے کہا کہ نہیں، ان کو سبق سکھانا ہے. پھر جا کے ان کو سبق پاکستان نے سکھایا. اور بالکل اسی طرح 11 مئی کے جو دھماکے ہوئے تھے 1998 کے، اس دھماکوں کے بعد بھی نواز شریف صاحب بل کلنٹن کے ساتھ پینگے بڑھا رہے تھے، اور وہ چاہ رہے تھے کہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی سودا طے پا جائے، کوئی ایک پیکج، ایک ہائی اپ قسم کا پیکج جو ہے وہ ہمیں مل جائے، تاکہ ہم گھر میں کچھ بتا کے سرخرو ہو سکیں. اور اس بات کا اعتراف خود اس وقت کے وزراء نے کیا. اس وقت گوہر ایوب صاحب ان کی وزیر کابینہ کے سب سے مضبوط وزیر تھے. انہوں نے میاں شہباز شریف صاحب سے بات کرتے ہوئے خود انہیں بتایا کہ میں نے میاں صاحب سے بات کیا تو وہ میاں صاحب دھماکے کے لیے راضی نہیں ہو رہے، وہ چاہ رہے ہیں کہ معاملہ کہیں رفع دفع ہو جائے، ہمیں بڑا اکنامک پیکج مل جائے تاکہ ہم پاکستان کو لے کے آگے بڑھیں، ہم ترقی کریں، ہم سڑکیں بنائیں، پول بنائیں، نہریں بنائیں، اور ہوائی اڈے بنائیں، موٹر وے بنائیں، ہم اس کو چھوڑ دیں. اور پھر آخری حربے کے طور پہ انہوں نے پاکستان کے اوورسیز پاکستانیوں، اسپیشلی جن کے ڈالر اور غیر ملکی کرنسی اکاؤنٹ تھے، ان کو بھی کہا کہ اگر دھماکہ کرنا ہے تو پھر آپ اپنے پیسے بھیجیں، اور کچھ دینے کے لیے ہمیں یہ پیسے بلاک کر رہے ہوں. لوگوں نے بالکل ایک بندہ نہیں پورے پاکستان میں جس نے اپنے اکاؤنٹ سے پیسے نکالے ہوں، اس ڈر سے کہ میرے پیسے بلاک ہو جائیں گے. لیکن اس سے بھی اگر آپ کوئی حقیقی بات پوچھنا چاہیں تو یہ میری ملاقات تھی نوائے وقت کے ایڈیٹر ان چیف اور جناب صحافت کی دنیا کے بے تاج بادشاہ مجید نظامی مرحوم صاحب سے. میری ملاقات تھی، میں سوئٹزرلینڈ سے پاکستان گیا ہوا تھا.
ان دنوں. تو میری ان سے ملاقات ہوئی ان کے آفس میں. انہوں نے مجھے چائے پہ بلایا. میں نے چند ایک اس سے پہلے تھوڑا تھوڑا لکھنا شروع کر دیا تھا، نوائے وقت کے لیے کالم لکھنا شروع کر دیا تھا. تو ریگولر نہیں تھا، لیکن وقتاً فوقتاً میرے کالم آ رہے تھے نوائے وقت میں. تو میرے آمد کا انہیں پتہ چلا. انہوں نے مجھے اپنے عزت بخشی، مجھے اپنے پاس بلایا. جناب اوان صاحب، فضل اوان صاحب اس وقت ان کے ایک ڈپٹی تھے ادھر ایڈیٹر، ان کو ذریعے مجھے میسج آیا. میں ان کے پاس ملنے کے لیے، میرے پاکستان آنے کا پتہ انہیں چلا، مجھے بلوایا. میں گیا، مجھے بٹھایا، باتیں چاتی ہوئی. اتنی دیر میں شہید آسی صاحب اور ارشاد عارف صاحب جو ان کے معتمد خاص تھے وہ بھی تشریف لے آئے. چائے پہ ہم نے بات کی. تو مجھے آج بھی ان دو احباب کی موجودگی میں نظامی صاحب نے مجھے خود بتایا کہ جناب نواز شریف صاحب تو یہ دھماکے نہیں کرنا چاہ رہے تھے. انہوں نے ہم ایڈیٹروں کی کانفرنس میں بھی ہمیں کہا، اور انہوں نے، میں نے اکیلے میں بھی ان سے بات کی، کیونکہ نواز شریف صاحب کی فیملی، پورا گھر، پورا خاندان، اور خود ان کے نواز شریف صاحب کے والد محترم میاں شریف صاحب مجید نظامی صاحب کی اتنی عزت کرتے تھے. یہ اتنے آپس میں اٹیچ تھے کہ جیسے ایک فیملی تھے. تو مجید نظامی صاحب نے پھر انہوں نے کہا کہ میاں صاحب دھماکے کر دیو اس تو پہلا کہ تہاڈا دھماکہ عوام کر دیں. یہ الفاظ میرے سامنے، میں اس بات کا گواہ ہوں کہ مجید نظامی صاحب نے مجھے کہے، اور میرے ساتھ جو ان کے سینئر، جو ان کے مینجمنٹ انچارج تھے، وہ بھی جناب ارشاد عارف صاحب اور شہید آسی صاحب موجود تھے. تو جناب ان سب چیزوں کو جب دیکھیں تو پھر صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ F-17 ٹینڈر اور یہ انڈیا پہ اٹیک کرنا، اس کی ساری پلاننگ جو میاں نواز شریف صاحب نے تیار کی اور اس پوری پلاننگ میں حصہ لیا، عظمہ بہاری کا یہ بیان، یہ سب اسی تناظر میں دیکھیں تو آپ کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی نظر آ جاتا ہے کہ کس کے اتنا ٹانگوں میں اتنا دم تھا. کانپیں ٹانگ رہی تھیں ان کی اس وقت بھی. تو یہ تو مجید نظامی صاحب نے انہیں جس طریقے سے ہٹ کیا، جس طریقے سے انہیں طنز کیا، اور پھر ان کو پتہ تھا یہ بات والدین تک بھی جائے گی، لیکن وہ پہلے وہ انتظار میں تھے کہ اچھا پیکج مل جائے، $1 بلین کا ہمیں پیکج مل جائے اور ہمیں پاکستان کو معاشی گرداب سے نکالے. شاید ان کی سوچ ان کے مطابق ٹھیک تھی. وہ سرمایہ دار تھے، وہ انڈسٹریلسٹ تھے، وہ بزنس مین تھے، ان کی اپنی سوچ تھی. تو وہ جناب پھر وہ دھماکہ ہوا، اور اس دھماکے کے اگر آپ حقیقی طور پر غیر جانبدارانہ خدا کو حاضر نظر جان کے اور اپنی تحقیق کے مطابق، تجزیہ نہیں، تحقیق کے مطابق، اگر اس کا کوئی اصل ایٹم بم بنانے کا، نیوکلیر طاقت بنانے کا پاکستان کو، تو وہ ذوالفقار علی بھٹو، پھر ڈاکٹر عبدالقدیر خان، ڈاکٹر ثمر مبارک صاحب بھی اس میں ان کا بھی حصہ جو ہے وہ بلایا نہیں جا سکتا. اس کے بعد ضیاء الحق مرحوم کا اس میں جو مکمل تھا کنٹریبیوشن اور وسائل پرووائڈ کرنا، ان کا بھی کردار کسی طریقے اس نیوکلیر طاقت بننے کے اس کو ہدف نہیں کیا جا سکتا. ان کے بعد باری آتی ہے جناب اس دور کے جو اسٹیبلشمنٹ تھی ہماری، اس کو بھی سلام پیش کرنا چاہیے کہ انہوں نے اس باری وقت میں آج ہم سوچتے ہیں کہ وہ فیصلہ جو صبح جب
یہ گئے تھے گوہر ایوب صاحب ان کے پاس، میاں صاحب کے پاس، تو میاں صاحب نے کہا کہ ابھی ٹھہر جائیں، ابھی دھماکے کا نہ ذہن میں رکھیں، ابھی پیکج 99% کنفرم ہو چکا ہے۔ تو گوہر ایوب صاحب نے فرمایا تھا کہ میاں صاحب سارا اپلوڈ ہو چکا ہے اور اس کو بڑا آف لوڈ کرنے کے لیے بے شمار ٹیکنیکل پرابلم ہوں گی جو ہم افورڈ نہیں کر سکتے۔ تو پھر جا کے میاں صاحب راضی ہوئے۔ میاں صاحب سے اتنی جرت نہیں تھی ہو رہی کہ وہ اس بٹن پہ اپنی انگلی رکھ کے اپنی فوٹو کھنچوا لیتے۔ آج جو کریڈٹ لینے والی باتیں یہ تو بات کی ہیں، چھٹیاں اس نام پہ کرنا اور سب کچھ، اور جیسے ابھی یہ بیان المرصوص اور یہ سارا کریڈٹ لینے کا چکر ہے، یہ ساری چیزیں بات کی ہوتی ہیں۔ تو اس نیوکلیر طاقت بننے کی جو حقدار تھے، جو ان کا نام ہے، پوری تحقیق کے بعد اور وہ باتیں بتائی ہیں جو میری موجودگی میں ہوئی ہیں۔ مجید نظامی مرحوم صاحب تھے اور ڈاکٹر افضل قدیر مرحوم صاحب سے میری موجودگی میں جو باتیں ہوئی ہیں، گواہان کی موجودگی میں، وہ آپ تک پہنچائی ہیں۔ یہ ایک قرض تھا قوم کا جو مجھ پہ واجب تھا، جو میں نے اس کو آج آپ کے سامنے بیان کر کے اپنے آپ کو میں سرخرو سمجھتا ہوں۔ اور آگے آپ کی مرضی۔ میاں صاحب بھی وزیر اعظم تھے، وہ انہوں نے دھماکے کر دیے یا ان کے دور میں ہو گئے تو اچھی بات ہے، وہ بھی آپ اس میں شامل کر دیں۔ کسی کو ناراض نہیں کرنا، کسی کو ناراض نہیں کرنا چاہیے۔ ساری قوم اس وقت پاکستان کی آبادی تقریباً 22-23 کروڑ ہوگی، وہ سارے اس کے پاکستان کے اس نیوکلیر طاقت بننے کے موجد تھے، اس کے بانی تھے، اس کے مطلب وہی خالق تھے ان تمام چیزوں کے۔ لیکن میں نے اصل حقائق آپ تک پہنچا دیے ہیں۔ تو آگے آپ سوچ سکتے ہیں کہ آج 28 جو ہے مئی ہے، آج ہم پراؤڈ کیوں ہیں اور کیسے ہیں اور کن کے واسطے ہیں اور کون سی شخصیات تھیں جنہوں نے پاکستان کی لاج رکھی۔ سزا جیوے پاکستان، آنر کے ساتھ، عزت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ۔ پاکستان زندہ باد۔